अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेगम कमरुन्निसा गर्ल्स हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज शोलापुर की जोग्राफ़ी लर्निंग क्लास में आप तमाम तलबा व तलबात, साथी असातिज़ा, सरप्रस्त हज़रात और दीगर नाजरीन का मैं दिल की अमीर गहराइयों से खैर मकदम करता हूँ। वेलकम तलबा व तलबात। गुज़िश्ता वीडियो में हमने 12वीं जमात का जोग्राफिया का तीसरा टॉपिक ह्यूमन सेटलमेंट्स एंड लैंड यूज़, इंसानी बस्तियाँ और ज़मीनी इस्तेमाल में अब तक टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स, बस्तियों की अक़साम, पैटर्न्स ऑफ सेटलमेंट, बस्तियों का तर्ज, टाइप्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट, शहरी बस्तियों की किस्में, फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ सिटीज़, कार मनसब की बिना पर शहरों की दर्जाबंदी देख चुके हैं। तो चलिए तलबा व तलबात, ह्यूमन सेटलमेंट्स एंड लैंड यूज़, इंसानी बस्तियाँ और ज़मीनी इस्तेमाल का अगला हिस्सा देखेंगे। जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, जोग्राफियाई वजाहत। तलबा तलबात, हम लोग जानते हैं कि शहरों में एक ही किस्म की माशी सरगर्मी नहीं होती, बल्कि शहरों में एक से ज़ायद मुख्तलिफ़ किस्म की सरगर्मियाँ चलती रहती हैं। वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ़ सरगर्मियों में इजाफ़ा होता रहता है, मगर इन तमाम सरगर्मियों में कोई एक ऐसी सरगर्मी होती है जो बड़े पैमाने पर चलती है या वो सरगर्मी गालिब रहती है। कस्बात जैसे जैसे शहरों और शहर बड़े शहरों यानी उमुल बलाद शहरों में तब्दील हो जाते हैं, वैसे वैसे शहरी सरगर्मियों में पेचीदगियाँ बढ़ती हैं, जिसकी वजह से शहरों की सरगर्मियों में या कारकर्दगियों में बड़े पैमाने पर तब्दीली होती रहती है। ये तब्दीली ख़ास तौर पर ज़मीनी इस्तेमाल और शहरी साख में होती है। इस तब्दीली की वजह से शहर के पस मंज़र यानी इसके उफ़क़ी ख़त, स्काई लाइन पर असर होता है। दिए गए तस्वीर को देखिए, इसमें आपको ये बात ख़ास तौर पर नज़र आएगी। लैंड यूज़, ज़मीनी इस्तेमाल। तलबा तलबात, किताब में दिया गया है, कोशिश कीजिए इन सरगर्मियों को जमात में अपने उस्ताद की मदद से कीजिए। नंबर 1, गूगल अर्थ की मदद से अपने गांव या शहर का एक नक्शा हासिल कीजिए, या आप अपने स्कूल या कॉलेज का नक्शा तैयार कर सकते हैं। नंबर 2, इस नक्शे में आपके कॉलेज और अतराफ़ के रास्ते या गलियां भी नज़र आना चाहिए। नंबर 3, ज़ेरॉक्स की मदद से नक्शे की बड़ी जसामत वाली कॉपी निकालिए। नंबर 4, उस्ताद की रहनुमाई में नक्शे में दिखाए गए इलाके में गश्त करते हुए मुआयना कीजिए। जदौल की हिदायत के मुताबिक नक्शे की मुख्तलिफ़ इलाकों की निशानदेही कीजिए और उन्हें मुख्तलिफ़ अक़साम के रंग दीजिए। तलबा व तलबात, नक्शे में मुख्तलिफ़ ज़मीनी इस्तेमाल की निशानदेही के लिए मुख्तलिफ़ अक़साम के रंग तजवीज़ किए गए हैं। तो चलिए ये जदौल देखेंगे। नंबर 1, बागात और खुले इलाके, इसके लिए सब्ज़ रंग तजवीज़ किया गया है। नंबर 2, मकानात और बिल्डिंगें, इनको दिखाने के लिए गहरे सुर्ख रंग का इस्तेमाल करेंगे। दुकानें, तिजारती गाले या मॉल्स, इन्हें दिखाने के लिए हल्के नीले रंग का इस्तेमाल करेंगे। अवामी इमारतें, दफातर, स्कूल, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन वगैरह दिखाने के लिए हल्का लाल रंग का हम इस्तेमाल करेंगे। ज़रई इलाका दिखाने के लिए पीले रंग का इस्तेमाल करेंगे। आबी अजसाम जैसे नदी, झीलें, तालाब वगैरह बताने के लिए गहरा नीला रंग इस्तेमाल करेंगे। नक्ल हमल, सड़कें, रेल रास्ते वगैरह दिखाने के लिए सियाह रंग का इस्तेमाल करेंगे। अगर फहरिस्त के अलावा नक्शे में मुख्तलिफ ज़मीनी इस्तेमाल दिखाई दे रहा है तो आप इसके लिए अलग रंग का इस्तेमाल करके दिखा सकते हैं। नंबर 6, इसके ज़रिए आपको इमारत की किस्म और माहौल में ज़मीनी इस्तेमाल किन चीज़ों से घिरा हुआ है समझने में मदद मिलेगी। नंबर 7, जमात में लौटने के बाद
ماحول میں زمین کا سب سے زیادہ استعمال کن چیزوں کے لیے کیا گیا ہے، اس پر آپ بحث کیجئے۔ جغرافیکل ایکسپلینیشن، جغرافیائی وضاحت۔ طلباء و طالبات، نقشے کا مشاہدہ کرنے کے بعد آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ آپ کے اطراف زمین کا استعمال مختلف طریقوں سے کیا جاتا ہے۔ ندی، جنگلات یہ قدرتی طور پر زمین پر پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، جبکہ راستے اور عمارتیں یہ انسان کے ذریعے زمین پر تعمیر کیے جاتے ہیں۔ ضرورت کے مطابق مختلف کاموں کے لیے الگ الگ زمین کا استعمال کیا جاتا ہے۔ انسان زمین کا استعمال رہائش کے لیے، تجارت کے لیے، معاشی سرگرمی کرنے کے لیے، پیداوار حاصل کرنے کے لیے، تفریح وغیرہ کے لیے کرتا ہے۔ کلاسیفیکیشن آف لینڈ یوز، زمین استعمال کی درجہ بندی۔ طلباء طالبات، آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آیا ہوگا کہ دیہی علاقوں میں زمین استعمال شہری علاقوں میں زمین استعمال کے مقابلے میں مختلف ہوتا ہے۔ دیہی علاقوں میں زیادہ تر زمینی استعمال زراعت سے منسلک سرگرمیوں کے لیے کیا جاتا ہے، جبکہ شہری علاقوں میں زمین کا استعمال رہائش اور دیگر معاشی سرگرمیوں کے لیے کیا جاتا ہے۔ دیہی علاقوں میں زمین استعمال کی درجہ بندی حکومت کے زمین کے اندراج شعبہ لینڈ ریکارڈ ڈپارٹمنٹ کے مطابق کی جاتی ہے۔ اب نمبر 1 ہم دیکھیں گے جنگلات۔ جنگلات میں زیر جنگلات کے علاقے کو شمار کیا جاتا ہے۔ نمبر 2 غیر زراعتی استعمال، نان ایگریکلچرل یوز۔ اس میں بستیاں، چاہے وہ دیہی ہو شہری، بنیادی سہولیات، سڑکیں، نہریں وغیرہ، صنعتیں، دکانیں وغیرہ شمار کیے جاتے ہیں۔ ثانوی اور ثلاثی سرگرمیوں میں اضافہ ہونے کی وجہ سے زمین کے استعمال کے اس زمرے میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 3 بیرن اینڈ ویسٹ لینڈ، بنجر اور بیکار زمین۔ اس زمرے میں بنجر ٹیکڑیوں، پہاڑی زمین، ریگستانی علاقے، بھیڑوں وغیرہ کا شمار کیا جاتا ہے۔ عام طور پر ان زمینی علاقوں پر دستیاب ٹیکنالوجی کی مدد سے بھی کاشتکاری نہیں کر سکتے۔ ایسے علاقے کو اس زمرے میں شمار کیا جاتا ہے۔ نمبر 4 ایریا انڈر پرماننٹ پیسچر، مستقل چراگاہیں۔ یہ علاقے دیہاتوں کی پنچایت یا حکومت کی ملکیت ہوتے ہیں۔ ایسی زمین کا کچھ حصہ نجی ملکیت کا یا پرائیویٹ ہوتا ہے۔ گاؤں کی پنچایت والا علاقہ کامن پراپرٹی ریسورسز، عام وسائل ملکیت، مشترکہ ملکیت میں شمار کیا جاتا ہے۔ نمبر 5 ایریا انڈر میسیلینیس ٹری کراپس اینڈ گروویز، متفرق درخت، فصلیں اور درختوں کی جھونڈ کا علاقہ۔ اس میں باغات اور پھلدار درختوں کے علاقوں کو شامل کیا جاتا ہے۔ زمین کا وہ حصہ شمار کیا جاتا ہے جس میں بیشتر زمین نجی ملکیت کی ہوتی ہے۔ نمبر 6 کلٹیویٹڈ ویسٹ لینڈ، قابل کاشت بیکار زمین۔ یہ وہ زمین ہوتی ہے جسے 5 سال سے زیادہ عرصے کے لیے بغیر کاشت کیے ہوئے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس زمین کو زرخیز بنا کر زیر کاشت لایا جا سکتا ہے۔ نمبر 7 کرنٹ فالو، رواں بیکار زمین۔ 1 سال یا اس سے کم وقفے تک بغیر کاشت کیے ہوئے چھوڑ دی گئی زمین کو رواں بیکار زمین کہتے ہیں۔ زمین کے جان بوجھ کر بیکار چھوڑنے کے زراعتی طریقے کی وجہ سے یہ علاقہ وجود میں آتا ہے۔ بیکار چھوڑے ہوئے وقفے میں زمین قدرتی طور پر دوبارہ زرخیز ہوتی ہے۔ نمبر 8 فالو ادر دین فالو، دیگر رواں بیکار زمین۔ یہ بھی قابل کاشت زمین ہی ہوتی ہے جس سے 1 سال سے زیادہ لیکن 5 سال سے کم عرصے کے لیے
بغیر کاشتکاری کیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اگر کسی بھی زمین کو 5 سال سے زیادہ عرصے کے لیے بغیر کاشت کیے ہوئے چھوڑ دیا جائے تو اس کا شمار قابل کاشت بیکار زمین میں ہونے لگتا ہے۔ نمبر 9، نیٹ ایریا سون، کل زیر کاشت زمین، باضابطہ طور پر بیج بوئی ہوئی زمین اور جس سے پیداوار کو لیا گیا زرعی علاقہ اس میں شمار کیا جاتا ہے۔ لینڈ یوز ان اربن ایریاز، شہری علاقوں میں زمینی استعمال۔ اب ہم شہری علاقوں میں زمین کا استعمال کس طرح سے ہوتا ہے دیکھیں گے۔ نمبر 1، ریسیڈنشل ایریاز، رہائشی علاقے۔ انسان رہائشی مکانات تعمیر کرنے کے لیے جو زمین کے علاقے کا استعمال کرتا ہے اسے رہائشی علاقہ کہتے ہیں۔ نمبر 2، انڈسٹریل ایریاز، صنعتی علاقے۔ یہ وہ زمینی حصے ہوتے ہیں جہاں انسان اپنی معاشی سرگرمیاں کرنے کے لیے فیکٹریاں اور کارخانے تعمیر کرتا ہے، جہاں مختلف اشیاء سازی کا کام ہوتا ہے اور لوگ وہاں اپنی زندگی گزارنے کے لیے کام کاج کرتے ہیں۔ نمبر 3، انسٹیٹیوشنل ایریاز، اداراتی علاقے۔ یہ وہ زمین کے علاقے ہوتے ہیں جہاں پر تعلیمی مراکز، یونیورسٹیاں، اہم دفاتر، فوجی چھاونیاں وغیرہ تعمیر کیے جاتے ہیں۔ نمبر 4، ریکریشنل ایریاز، تفریحی علاقے۔ یہ وہ زمینی علاقے ہوتے ہیں جہاں پر عوامی تفریح گاہیں جیسے پارک، کھیل کا میدان، تھیٹر، ڈرامہ، سنیما گھر وغیرہ تعمیر کیے جاتے ہیں۔ یہاں پر لوگ تفریح کے لیے آتے ہیں۔ نمبر 5، ٹرانسپورٹیشن، نقل و حمل کے علاقے۔ یہ وہ زمینی علاقے ہوتے ہیں جہاں آمد و رفت کے ذرائع مثلاً سڑکیں، شاہراہیں، ریل راستے، ہوائی راستے، بندرگاہیں وغیرہ تعمیر کیے جاتے ہیں۔ ان تمام آمد و رفت کے ذرائع کا استعمال ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ نمبر 6، کمرشل ایریاز، تجارتی علاقے۔ یہ وہ شہری علاقہ ہوتا ہے جہاں پر روزمرہ کی تیار شدہ اشیاء کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ یہ علاقے رہائشی علاقوں میں ہی پائے جاتے ہیں۔ بعض مقامات پر یہ علاقے مختلف قسم کی اشیاء دستیاب ہونے کی مرکزی علاقہ بن جاتے ہیں، مثلاً انہیں مرکزی تجارتی علاقہ یا انگریزی میں سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ کہا جاتا ہے۔ نمبر 7، پلاٹ لے آؤٹس، حدود بند زمینیں، خطے۔ یہ خالی زمینی علاقے ہوتے ہیں یا زمین کے ٹکڑے ہوتے ہیں جن کا استعمال عمارتوں کی تعمیر کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ خاص طور پر شہری علاقوں کے سرحدوں پر پائے جاتے ہیں۔ بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے زرعی زمینوں پر اس علاقے کی تجاوزات یعنی اتکرمن ہوتی ہے۔ نمبر 8، مکسڈ لینڈ یوز، مخلوط زمینی استعمال۔ یہ وہ علاقہ ہوتا ہے جہاں مختلف قسم کی زمینی استعمال کے علاقے ایک ہی جگہ پائے جاتے ہیں، جیسے رہائشی، تجارتی، صنعتی۔ ایسی مختلف قسم کے زمین کا استعمال ایک ہی علاقے میں نظر آتا ہے۔ ایسے علاقوں میں مکانات، تجارت، دکانیں، اسکول، دواخانے ایک ہی علاقے میں ہو سکتے ہیں۔ طلبہ طالبات، کتاب میں آگے دیا گیا ہے، ہمیشہ یاد رکھیے۔ یہاں پر 2 الفاظ دیے گئے ہیں، ایک ہے لینڈ یوز، دوسرا ہے لینڈ کور، زمین کا استعمال اور احاطہ زمین۔ ان دونوں میں ہم کو فرق دیکھنا ہے، تو چلیے ہم دیکھیں گے۔ زمین استعمال اور زمین کا احاطہ، یہ دونوں الفاظ مختلف ہیں۔ بعض اوقات ان دونوں اصطلاحات کا استعمال ہم معنی کے طور پر کرتے ہیں، لیکن ان دونوں کے معنوں میں کافی فرق پایا جاتا ہے۔ احاطہ زمین یعنی طبعی عوامل جیسے جنگلات، پانی، برف، اریاں شدہ چٹانوں، ریت وغیرہ سے گھرا ہوا علاقہ ہوتا ہے، اسے ہم
احاطہ زمین کہیں گے، جبکہ زمین کا استعمال سے مراد انسان کا زمینی حصے کا کسی مقصد کے لیے استعمال میں لانا، اس کو ہم زمینی استعمال کہہ سکتے ہیں۔ مثلا زمین کا استعمال تفریح مقاصد کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ اگر یہاں زمین کا احاطہ نباتات، جنگلات، پہاڑ کے ذریعے بھی ہوتا ہے تو اس کا استعمال تفریح کے لیے ہی ہوتا ہے۔ کسی علاقے کا زمینی استعمال اور احاطہ زمین سمجھ میں آ گیا تو اس علاقے کی مکمل تصویر ہمارے سامنے آتی ہے۔ احاطہ زمین کو مصنوعی سیارچے کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے، جبکہ زمین استعمال کو مصنوعی سیارچے کے ذریعے نہیں دکھایا جا سکتا۔ رورل اربن فرنج، دیہی اور شہری عبوری علاقہ۔ دیہی اور شہری علاقوں کے درمیان پائے جانے والے زمینی حصے کو دیہی اور شہری عبوری علاقہ کہتے ہیں۔ اس علاقے میں دیہی اور شہری دونوں طرح کی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ یہ کوئی علیحدہ علاقہ نہیں ہوتا، بلکہ دونوں کے درمیان کا عبوری یا ٹرانزیشن ایریا ہوتا ہے۔ اس علاقے میں دیہی اور شہری علاقے ایک دوسرے میں ضم ہو جاتے ہیں۔ اس علاقے میں رہائش پذیر افراد اپنی موٹر گاڑیوں اور دیگر سواریوں سے روزانہ اپنی ملازمت کے کاموں کی انجام دہی کے لیے اس علاقے سے شہر کے مرکزی علاقے جہاں ان کے دفاتر اور معاشی و تجارتی ادارے موجود ہوتے ہیں روانہ ہوتے ہیں اور شام کو اپنے رہائشی علاقے کی جانب لوٹ آتے ہیں۔ جب شہری علاقوں کی ترقی کے ساتھ ساتھ وسعت میں اضافہ ہوتا ہے تب اسے شہری پھیلاؤ یا اربن اسپرول کہتے ہیں۔ ایسے ہی اصطلاح دیہی اور شہری عبوری علاقے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ ایسے علاقوں میں ہمیں زمین کا دیہی اور شہری مشترکہ استعمال نظر آتا ہے۔ دیہی اور شہری علاقے کی ساخت بہت پیچیدہ ہوتی ہے۔ یہاں پر دو طرح کے انتظامی خدمات پائے جاتے ہیں، مثلا گرام پنچایت اور میونسپل کونسل۔ بڑے شہروں کے اطراف میں موجود چھوٹے قصبات دھیرے دھیرے اپنی انفرادی شناخت کھو دیتے ہیں اور حقیقت میں وہ بڑے شہروں میں ضم ہو جاتے ہیں اور بڑے شہروں کے جغرافیائی علاقے کا ایک حصہ بن جاتے ہیں۔ بڑے شہروں سے دور موجود قصبات اپنی نمایاں شناخت کو برقرار رکھتے ہیں۔ ان کے اپنے مخصوص شہری سہولیات اور آمد و رفت کے ذرائع یا وسائل ہوتے ہیں۔ ایسے قصبات میں شہری خدمات کا معیار عام طور پر کمتر ہوتا ہے۔ ایسے علاقوں کے دیہی علاقوں میں کچھ حد تک اختلاف پایا جاتا ہے۔ دیہی علاقوں میں زرعی علاقے رہائشی یا صنعتی علاقوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں یا مکمل طور پر صنعتی علاقوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات پورا علاقہ دیہاتی ہی رہتا ہے اور یہ علاقہ شہر سے صرف شہریوں کے رہائش اور شہر میں روزانہ سفر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ شہری عبوری علاقے کے آگے دیہی عبوری علاقہ ہوتا ہے۔ اس علاقے میں دیہی علاقے کا کچھ حصہ ہی شہریان سے متاثر ہوتا ہے۔ سبربس، مضافات یا ذیلی شہر۔ بڑے شہروں کی سرحدوں پر چھوٹی جسامت والے قصبات یا چھوٹے شہر آباد ہو جاتے ہیں۔ ان شہری علاقوں کو مضافات کہتے ہیں۔ مثلا بھانڈوپ، کلیان، ویرار وغیرہ کو ممبئی شہر کے مضافات یا ذیلی شہر سمجھا جاتا ہے۔ یہ تمام چھوٹے بڑے مضافات ممبئی شہر کی ترقی کی وجہ سے وجود میں آئے ہیں، اسی لیے انہیں ممبئی شہر کے ذیلی شہر یا مضافات کہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح واکڑ اور ہنجوڑی یہ پونے شہر کے ذیلی شہر ہیں۔ طلباء و طالبات، کتاب میں دیا گیا ہے، کوشش کیجئے کون سے مسائل سے آپ کا شہر، قصبہ یا دیہی علاقہ متاثر ہو رہا ہے۔ جدول میں 3 کالم دیے گئے ہیں۔ نمبر 1 نمبر شمار
مسائل کی قسمیں اور مسائل یا موضوعات۔ مسائل کی قسمیں میں معاشی مسائل، سماجی مسائل، ثقافتی مسائل، ماحولیاتی مسائل، بنیادی سہولیات، انتظامی یا حکمرانی اور دیگر مسائل یہاں پر دیے گئے ہیں۔ اس کے جوابات ہم نے جدول میں لکھے ہوئے ہیں، آپ اس کا اسکرین شاٹ لیجئے اور ان تمام مسائل کو آپ کے سوچ کے مطابق حل کرنے کے اقدامات پیش کیجیے اور اپنی بیاضوں میں لکھیے۔ جرائم، عورتوں کے مسائل جیسے سماجی مسائل پائے جاتے ہیں۔ ثقافتی مسائل میں مذہبی تعصب، لسانی تعصب، ذاتیت پائے جاتے ہیں۔ ماحولیاتی مسائل میں زمین کی آلودگی، ہوا کی آلودگی، آواز کی آلودگی، پانی کی آلودگی جیسے مسائل ہمارے شہر میں پائے جاتے ہیں۔ بنیادی سہولیات کے مسائل میں پینے کے پانی کا مسئلہ، طبی سہولیات کی کمی، سڑکوں کے مسائل، گندے پانی کی نکاسی کا مسئلہ بھی ہمارے شہر میں پایا جاتا ہے۔ حکومتی اور انتظامی مسائل، اس میں سرکاری ملازمین کی لاپرواہی، رشوت خوری، کالا بازاری، سیاسی لیڈران کی اجارہ داری جیسے مسائل سے ہمارا شہر دوچار ہے۔ دیگر مسائل جیسے لوگوں میں جہالت، شہری حقوق اور فرائض سے ناواقفیت، خود غرضی، ایسے تمام مسائل ہمارے شہر میں پائے جاتے ہیں۔ طلباء و طالبات، یہ تمام مسائل ہم نے پیش کیے ہیں۔ آپ اپنے سوچ کے مطابق ان مسائل کو حل کرنے کی تجاویز یا اقدامات آپ بیاضوں میں لکھیے۔ نقشے سے دوستی، دیے گئے اچل کرنجی شہر کے نقشے میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس شہر میں کون کون سی تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں مشاہدہ کیجئے اور سوالات کے جوابات دیجئے۔ سوالات یہاں پوچھے گئے ہیں اور ساتھ ساتھ میں اس کے جوابات بھی لکھا ہوں۔ سوال نمبر 1، زمین کے مختلف استعمال کو ظاہر کرنے والے رنگوں کی ایک فہرست تیار کیجئے۔ طلباء و طالبات، آپ کے سامنے یہ دونوں نقشے میں پیش کیا ہوں، آپ اس کا مشاہدہ کر کر رنگوں کی ایک فہرست بنائیے۔ چلیے ہم سوال نمبر 2 دیکھیں گے۔ نیلے اور کالے رنگ کے خطوط کس چیز کو ظاہر کرتے ہیں؟ جواب، نیلے رنگ کے خطوط دریائے پنچ گنگا کو ظاہر کرتے ہیں اور کالے رنگ کے خطوط سڑکوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ سوال نمبر 3، نقشے میں دکھائے گئے دریا کا نام کیا ہے؟ جواب، نقشے میں دکھائے گئے دریا کا نام پنچ گنگا ہے۔ نمبر 4، نقشے میں دکھائے گئے کوئی 2 گاؤں کے نام لکھیے۔ جواب، دکھائے گئے نقشے میں گاؤں کے نام جیسے یادراؤ، گاؤں باغ، تاکوڑے، کوروچی۔ نمبر 5، نقشے میں سوال کون سے شہر کو دکھایا گیا ہے؟ جواب، نقشے میں اچل گنجی شہر کو دکھایا گیا ہے۔ سوال نمبر 6، یہ نقشہ کن سالوں کا ہے؟ جواب، نقشے 2007 اور 2017 ان 2 سالوں کے ہیں۔ سوال نمبر 7، کون سا زمین کا احاطہ کم ہو گیا ہے؟ اس کا رنگ کون سا ہے؟ جواب، بنجر جھاڑیوں کے علاقے احاطہ زمین سے کم ہو گئے ہیں، اس کو گلابی رنگ سے دکھایا گیا ہے۔ نمبر 8، کون سے زمینی علاقے میں اضافہ ہوا ہے؟ اسے کس رنگ سے دکھایا گیا ہے؟ جواب، صنعتی علاقے کا زمینی علاقے میں اضافہ ہوا ہے اور اسے گہرے نیلے رنگ سے دکھایا گیا ہے۔ نمبر 9، بڑھتے ہوئے زمین کے احاطے نے کس احاطہ زمین کی جگہ لے لی ہے؟ جواب، بڑھتے ہوئے احاطہ زمین نے بنجر اور جھاڑیوں کی جگہ لے لی ہے۔ سوال نمبر 10، دونوں نقشوں کا موازنہ کرتے ہوئے ایک تجزیاتی پیراگراف لکھیے۔ جواب،
یہ نقشے کولہاپور ضلع کے مشہور صنعتی مرکز اچل کرنجی کے ہیں۔ 2007 کے نقشے میں صنعت اور تفریح مقامات کم ہیں، رہائشی علاقے زیادہ ہیں، جھاڑیوں کے علاقے زیادہ ہیں، جبکہ 2017 کے نقشے میں کافی تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں۔ اس کے مشاہدے سے پتہ چلتا ہے کہ صنعتی علاقوں اور رہائشی علاقوں میں اضافہ ہوا ہے۔ شہر کے شمال مغربی سمت میں موجود اچھا خاصا اضافہ نظر آتا ہے۔ غرض کے صنعتی مرکز ہونے کی وجہ سے صنعتی اور رہائشی علاقوں میں قابل قدر اضافہ ہوا ہے۔ طلباء و طالبات، مزید جغرافیہ کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ خدا حافظ۔